नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को आज के दिन में जब सीढ़ियों पर घेरा गया तो उस वक्त क्या हुआ, इमरान खान साहब ने कैसे पलटकर उल्टा कर रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में क्या बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। एक पुरस्कार शख्सियत अचानक कहां पर घुस गई, एक फौजी हेलीकॉप्टर के मुतल्लिक किस नोयत की अंदोनाक खबर आई है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस शख्सियत के मुतल्लिक दो इंतहाई हसास जुमले बोले जिन्हें मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। यह खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग के मुतल्लिक है और इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के एक ताकतवर वजीर को उड़ाकर रख दिया और ये एक ऐसा वजीर है जो इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है और इमरान खान साहब के निशाने पर यह वजीर था। अब ये जो आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग है इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद मौजूद थे। इसी तरह चार दीगर सीनियर तरीन जनरल्स भी इसी ब्रीफिंग में मौजूद थे। ये एक ऐसी ब्रीफिंग थी जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। इन दो हिस्सों में से एक हिस्से में सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो दीगर चार सीनियर तरीन पाक फौज के जनरल्स हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन इसी ब्रीफिंग का जो दूसरा हिस्सा था वो बहुत ही गैर मामूली था क्योंकि इस ब्रीफिंग में कुछ सहाफी भी मौजूद थे, कुछ एंकर्स भी मौजूद थे और 4-5 मजीद अहम शख्सियात जो मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखती हैं ये शख्सियात भी इस आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में मौजूद थी। अब चूंकि ये एक इंटरएक्टिव सेशन था और इसके अंदर कुछ ऐसे एंकर्स भी मौजूद थे जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, इस वजह से जब सवाल जवाब का सेशन हुआ तो एक बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई क्योंकि जहां पर सहाफी मौजूद हों वो फिर कुछ ऐसे सवालात भी कर लेते हैं जिनका ताल्लुक सियासत से हो। अब इसी ब्रीफिंग में 3 सवालात ऐसे कर लिए गए जिनका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से था। इसी तरह एक सहाफी ने एक ऐसा सवाल भी कर लिया जिसका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से था और एक सवाल ऐसा किया गया जिसका ताल्लुक बराह रास्त शहबाज शरीफ से था। अब इसी पूरी ब्रीफिंग में पहले यह समझा गया कि जो इस किस्म के सहाफियों के सवालात हैं उनके जवाबात शायद ना दिए जाएं, लेकिन हैरान कुन तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और इन 4 जनरल्स ने सहाफियों के इन सवालात को तहम्मुल से सुना और इनमें से कुछ सवालात तो ऐसे थे जो कि बड़े ही एग्रेसिव किस्म की टोन में किए गए, लेकिन जनरल बाजवा ने इन सवालात को तहम्मुल के साथ सुना और फिर कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात उन्होंने खुद दिए। 2 सवालात तो ऐसे थे जिनके जवाबात दीगर 4 जनरल्स ने दिए, लेकिन 1-2 सवालात ऐसे थे जिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि इन सवालों के जवाबात मैं खुद दूंगा, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत का एक मरकजी किरदार बन चुके हैं तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो सवालात थे ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे। अब इस पूरी सूरत हाल में और इस ब्रीफिंग के दौरान जब सहाफियों ने सवालात किए, खास तौर पर एक ताकतवर वजीर के मुतल्लिक जो सवाल किया गया उस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिस किस्म का जवाब आया वो बहुत ज्यादा हैरान कुन था। इस ब्रीफिंग में मौजूद सहाफी हैरान रह गए, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस हुकूमती शख्सियत के मुतल्लिक और इस ताकतवर वजीर के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
اس قسم کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور وہاں موجود جو دیگر شخصیات تھیں، یعنی ایسی شخصیات جو کہ صحافی نہیں تھے، وہ بھی بڑے حیران رہ گئے کہ جناب باجوہ نے کتنا سٹریٹ فارورڈ قسم کا اس سوال کا جواب دیا۔ اور یہ جو سوال کیا گیا تھا یہ اصل میں رانا ثناء اللہ کے متعلق کیا گیا تھا، یعنی وہ رانا ثناء اللہ جنہیں اے این ایف نے گرفتار کیا تھا۔ اے این ایف فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور منشیات سمگلنگ کے کیس میں اے این ایف نے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا تھا، اور یہی رانا ثناء اللہ ہیں جنہوں نے 25 مئی کو رینجرز کو بھی استعمال کیا تھا۔ 25 مئی کے لانگ مارچ کے دوران جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ تھا، اور پھر شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو یہ رینجرز کے معاملے پر وہ جنرل باجوہ سے شکوہ بھی کریں گے، ان سے شکایت کریں گے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے اور رانا ثناء اللہ نے کس طرح سے رینجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور رینجرز کی جانب سے بھی مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لانگ مارچ کے دوران شیلنگ کی گئی۔ اب یہ جو پورا کانٹیکسٹ تھا اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو رانا ثناء اللہ کے متعلق ایک سوال کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور وہ سوال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون یہ کلیم کرتی رہی ہے اور اب بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ 2017 میں تحریک لبیک کا جو دھرنا فیض آباد آیا تھا وہ دھرنا اصل میں آرمی نے کروایا تھا اور آئی ایس آئی نے کروایا تھا، اور اس دھرنے کے پیچھے فوج اس لیے تھی کہ اس وقت فوج چاہتی یہ تھی کہ نون لیگ کا جو بریلوی مکتبہ فکر کا ووٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے فوج نے تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو کہا کہ وہ فیض آباد میں آ کے دھرنا دیں، اور آئی ایس آئی اصل میں تمام یہ ارینجمنٹ کر رہی تھی اس دھرنے کے لیے۔ اب جب یہ سوال کیا جا رہا تھا تو جناب باجوہ کے جو چہرے کے ایکسپریشن تھے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر کوئی ناگواری نہیں تھی۔ جناب باجوہ نے یہ پورا سوال سنا اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ اب آپ نے سوال کر لیا ہے، اب آپ اس کا جواب بھی سن لیں، یعنی یہ سوال کہ 2017 کے دھرنے کے پیچھے کوئی فوج تھی یا آئی ایس آئی تھی۔ اب جناب باجوہ نے یہ کہا کہ اصل میں 2017 کا جو تحریک لبیک کا دھرنا تھا اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ تھے۔ رانا ثناء اللہ وزیر قانون پنجاب تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب میں یہ دھرنا ہو۔ انہوں نے تحریک لبیک کے قائدین کو کہا کہ آپ فیض آباد چلے جائیں اور فیض آباد میں جا کر دھرنا دیں، اور آپ اس بات کی تصدیق رانا ثناء اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ چونکہ بڑا حیران کن انکشاف تھا تو اس کے بعد انہی صحافیوں نے رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا اور رانا ثناء اللہ کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آپ کے متعلق یہ انکشاف کیا ہے، تو اس پر رانا ثناء اللہ نے اعتراف جرم کر لیا اور یہ کہا کہ ہاں میں نے وہ دھرنا فیض آباد کی جانب پش کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پنجاب میں دھرنا ہو، لیکن ہمارے جو اپنے مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ہیں اور اس وقت کے جو وزیر برائے مذہبی امور تھے انہوں نے اس پورے معاملے کو خراب کر دیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ رانا ثناء اللہ کس قسم کی گیمز کرتے ہیں۔ لیکن اب انہی رانا ثناء اللہ کے متعلق اب ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پورا پروفائل بتایا تھا رانا ثناء اللہ کا، اور اب ان کے متعلق آج کے دن میں ایک تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ شہریار آفریدی نے کیمروں کے سامنے آج کے دن میں یہ تصدیق کی ہے کہ رانا ثناء اللہ پر جو کیس بنایا گیا تھا منشیات سمگلنگ کا، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بنایا تھا، وہ انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، بلکہ فوج کے ذیلی ادارے اے این ایف نے بنایا تھا۔ اور فوج کا یہ جو ادارہ ہے یہ آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ رانا ثناء اللہ سے منشیات برآمد ہوئی تھی، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ آج دوبارہ سے وزیر داخلہ بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے ایک بہت بڑے فیصلے کے متعلق بھی ایک اہم ترین خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے، اور ایک انتہائی مسٹیریس کریکٹر، ایک انتہائی پراسرار کردار ایک خطرناک مشن پر اسلام آباد پہنچ گیا، اور اس کردار کا نام بھی اب سامنے آ گیا، اور اس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ
آج کے دن میں لیک بھی ہو گیا، جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے۔ اب جیسے ہی اس پراسرار کردار کی ویڈیو سامنے آئی، جس کا نام بھی آپ کو بتائیں گے، تو آج ہی کے دن میں جی ایچ کیو سے رات 11:30 بجے کے بعد اچانک ایک بڑی اور حیران کن قسم کی اطلاع آ گئی، اور یہ اتنی حیران کن اطلاع تھی کہ پہلی مرتبہ جب یہ اطلاع سامنے آئی تو ایسا لگا کہ یہ ایک ناقابل یقین خبر ہے۔ کچھ حلقوں نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف 48 گھنٹے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کی ایک ہنگامی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملاقات جب ہو چکی ہے شہباز شریف کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، تو اس کے بعد جی ایچ کیو اتنا بڑا اور اتنا حیران کن فیصلہ صرف 48 گھنٹے کے اندر اندر کیسے کر سکتا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے جی ایچ کیو کے حوالے سے، اس حوالے سے جب خبر باہر آئی تو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے متعلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر بھی یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی، اور یہ خبر اصل میں اس وقت سامنے آئی جب یہ اطلاعات سامنے آ گئیں کہ جی ایچ کیو نے اکتوبر میں نئے الیکشن کے لیے مداخلت کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اب یہ خبر آئی ہے تازہ ترین جی ایچ کیو سے کہ نگران حکومت کے وزیر خزانہ کے لیے انٹرویوز کر لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنوکریٹ کا نام فائنل کر لیا گیا ہے جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور نگران حکومت میں وزیر خزانہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی خبر بھی آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو سامنے آ چکی ہے۔ اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر 2 ایسے انکشافات کر دیے جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ 2 ایسے حساس جملے بولے عمران خان صاحب نے آج کے دن میں جن کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں اصل میں کیا تھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے کس طاقتور شخصیت کا نام لیا، اور آخر میڈیا نے عمران خان صاحب کے یہ جملے کیوں نہیں چلائے۔ اب عمران خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے بہت ہی معنی خیز الفاظ بولے، اور ان الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ خان صاحب نے استعارتاً انتہائی معنی خیز قسم کے الفاظ بولے تھے، اور آپ اگر ان الفاظ کو غور سے سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کس سے مخاطب تھے۔ اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ وہ لوگ کو انورٹڈ کاماز میں سمجھ لیں۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے عوام کو ان کی اصلیت دکھا دی ہے۔ نون لیگ نے ملکی معیشت کو کبھی بھی اوپر نہیں اٹھایا، نہ کبھی کوئی اصلاحات کی، نہ مستقبل کا سوچا۔ ان کا جو سارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ این آر او لے کر اپنے لوٹے ہوئے 1100 ارب روپے بچا لیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا حساس جملہ بولا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق، جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 27 سیکنڈ کا جو عمران خان صاحب کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا الفاظ بولے تھے جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اب یہ جو انکشاف تھا عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے براہ راست نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد خان صاحب کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر میں 40% کمی ہو چکی ہے۔ ایک ڈاکو ایک میٹنگ میں دانت نکال رہا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو کس قسم کے لٹیروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف نے 50 ارب روپے اشتہاروں پر لگا دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جتنے برے طریقے سے دیوالیہ کیا گیا ہے معیشت کو، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا جس کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک انتہائی حساس قسم کا نقطہ بیان کر دیا، جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اب یہ جو انکشاف تھا، اس کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ڈالر کو ملک سے باہر لے جانے سے روکنے کے لیے
فوراً ایمرجنسی لگانی چاہیے۔ یہ اب بیرون ملک پاکستانیوں سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ ڈالر بھیجو، لیکن پاکستان سے اپنا جو پیسہ ہے یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے اس کو باہر بھجوا رہے ہیں، اور ڈالر مہنگا ہونے سے اصل میں انہی ڈاکوؤں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا جملہ بولا، جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اب یہ جو جملہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ حکومت کی ساکھ اس وقت اتنی گر چکی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے لیے فون کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی سچویشن ہے جس کو کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ بڑا ایک تضحیک آمیز قسم کا لمحہ ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک اور بہت حساس نوعیت کا جملہ بولا، اور اس جملے میں خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج ملک میں جو بربادی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو اس سازش کو روک سکتے تھے۔ یعنی جب میری حکومت گرانے کی سازش ہو رہی تھی تو اس وقت جو طاقتور حلقے اس سازش کو روک سکتے تھے، آج ملک کی جو بربادی ہوئی ہے اس میں یہ کردار بھی برابر کے شریک ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک طاقتور شخصیت کی ایک انتہائی خفیہ ایکٹیویٹی کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اس طاقتور شخصیت کے ایک حساس عمارت میں جانے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نوعیت کی، بہت غیر معمولی نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑا ایک ویڈیو کلپ ایسا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس کلپ کے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اسی ویڈیو کلپ پر، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب اس طاقتور شخصیت کے خلاف کچھ شواہد پیش کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ کچھ ثبوت عمران خان صاحب نے اس طاقتور شخصیت کے متعلق اب سامنے رکھے ہیں، کیونکہ اس طاقتور شخصیت کی جو ایک خفیہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کو اپنی جانب سے مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا تھا، اپنی جانب سے ایک میکانزم سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ یہ جو پوری سرگرمی ہے اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ویڈیو کلپ لیک ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس طاقتور شخصیت کی کس مقام پر کس سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی اور اس کا ایجنڈا کیا تھا۔ اب اس پورے ایجنڈے کے پتہ لگنے کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف پنجاب اور کے پی اسمبلی سے قراردادیں منظور کروا چکے ہیں، اور اب ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے تک احتجاج کرنا ہے، کیونکہ ملک کی 80% آبادی ایسی ہے جس کو الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب کا گھیراؤ کرنے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا گھیراؤ ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب جی ایچ کیو سے اس قسم کی وائبز آ رہی تھیں کہ وہ سافٹ انٹرونشن کے ذریعے اب اکتوبر میں الیکشن کروانا چاہتا ہے۔ اس دوران کچھ مسٹیریس کریکٹرز کو ایکٹیو کیا گیا، کچھ پراسرار کرداروں کو ایکٹیو کیا گیا، اور ان کو ٹاسک یہ دیے گئے کہ عمران خان صاحب پر حملہ کروانا ہے۔ اب انہی میں سے ایک کردار ایسا ہے جو کہ مریم نواز کا بڑا خاص قسم کا کارندہ ہے، اس نے پہلے جی ایچ کیو پر بھی حملے کیے تھے، لیکن اب عمران خان صاحب پر ایک بلڈنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب جب یہاں پر پہنچے، یہاں پر عمران خان صاحب نے تقریر کی، یہ تحریک انصاف کی نیشنل کونسل کا اجلاس تھا، اور یہاں پر جب یہ اجلاس ختم ہوا اور عمران خان صاحب اس عمارت سے نکلنے لگے تو اس وقت ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ خان صاحب میاں نواز شریف کی طرح کوئی فکس میچ نہیں کھیلتے، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی بھونڈی قسم کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کا گھیراؤ کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب جب باہر نکلے اس بلڈنگ سے اور جس وقت وہ کوریڈور میں موجود تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ایسی اطلاع بھی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تو اس لیے کچھ محافظ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اب اس سے پہلے سوال جواب کا ایک سیشن ہو چکا تھا، عمران خان صاحب ہمیشہ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب اس کوریڈور میں موجود تھے
تو اس وقت عمران خان صاحب کا کچھ لوگوں نے گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، عمران خان صاحب پر چیختے چلاتے رہے۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سیکیورٹی خدشات کے باوجود اس کوریڈور میں رک گئے۔ انہوں نے رک کر وہ لوگ جو ان کے اوپر چیخ چلا رہے تھے ان سے بات چیت بھی کی، جو لوگ ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب رک کر ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے رہے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن یہاں پر فوجی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کے بعد ایک بڑی افسوسناک قسم کی خبر آئی ہے، ایک بہت ہی اندوناک خبر آئی ہے۔ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ کوئٹہ سے روانہ ہوا تھا، اس کی منزل کراچی تھی۔ اس کے متعلق ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں اعلیٰ ترین فوجی افسران سوار تھے، اس ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری تھی۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز، جو کہ ایک ہائی پروفائل جنرل ہیں، کور کمانڈ کر رہے تھے کوئٹہ جیسی اہم، وہ بھی اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔